अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। नाज़रीन, 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने तेहरान समेत ईवान के मुख्तलिफ शहरों पर शदीद हमले किए, जिसके बाद खित्ते की कशीदगी में नुमाया इजाफा हो गया था और साथ ही अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले ताहाल जारी हैं। मजमूई तौर पर अब तक ईरान पर हमलों से अमवात 1300 से तजावुज़ कर गई हैं और इनमें 170 बच्चियाँ स्कूल हमले में मारी गई थी, जिस पर अमरीकी सदर ने यह मौक़िफ़ दिया था कि ईरान ने खुद ये हमला किया था। डेमोक्रेटिक सेनेटर हैं शोमर, उनके मुताबिक सदर ट्रम्प ने यह दावा किया था कि ईरानी फ़ौज ने टॉमहॉक मिसाइल मारकर अपने ही मुल्क के एक स्कूल में 170 बच्चियों को मार दिया है। ताहम शोमर का यह भी कहना था कि हकीकत यह है कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद ही नहीं हैं, इसलिए यह दावा दुरुस्त नहीं हो सकता। जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक शहर खमेन में अमरीकी मिसाइल हमले में डॉक्टर हाफिज खुमैनी स्कूल को निशाना बनाया गया, जिससे करीबी रिहायशी घरों को भी नुकसान पहुंचा। तेहरान में रात के वक्त शदीद तरीन बमबारी की गई। मशरकी, जनूबी और मगरबी इलाकों में ज़ोरदार धमाके सुने गए। तेहरान के रसालत स्क्वायर के करीब हमलों में 40 अफराद शहीद हो गए। दूसरी जानिब पेंटागन के तर्जुमान शान पर्नेल ने यह बताया है कि ज़ख्मी होने वाले फ़ौजियों में ज़्यादातर बस मामूली ज़ख्मी हुए। उन्होंने ये भी बताया कि 108 फ़ौजी ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं, जबकि 8 फ़ौजी शदीद ज़ख्मी भी हैं। उन्हें आला सतह की तिबी इमदाद मिल रही है। शॉन पर्नेल ने यह नहीं बताया कि ज़ख्मी होने वाले अमरीकी फ़ौजी कब और कहाँ ज़ख्मी हुए। पेंटागन के मुताबिक ईरानी हमलों के नतीजे में 1 मार्च को कुवैत और सऊदी अरब में 7 अमरीकी फ़ौजी मारे गए, जबकि एक अमरीकी फ़ौजी की मौत 6 मार्च को कुवैत में वक्त पर तिबी इमदाद ना मिलने की वजह से हुई, जिसके बाद ईरान जंग के दौरान हलाक होने वाले अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 8 हो गई है। आज जंग का 12वां दिन है और अब तक देखा जाए तो सुपर पावर्स के खिलाफ ईरान डट कर खड़ा है। सवाल ये है कि इस जंग का मुमकिन अख्ताम क्या होगा। जैसे कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से अमरीकी सदर ट्रम्प मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि जंग अख्ताम के करीब है, अमरीका ने अहदाफ हासिल कर लिए। कभी कहते हैं कि ये जंग इजराइल के येमा पर शुरू की गई और फिर यू टर्न लेते हुए हमले की जिम्मेदारी अपने दामाद समेत मुशीरों पर डाल दी गई है। उनके मुताबिक नाज़रीन, मुज़ाकरात कार स्टीव विटकॉफ, मुशीर जेड किश्नर और वज़ीर दिफा के साथ मुशावरत के बाद उन्हें यकीन हो गया था कि ईरान अमेरिका पर हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान जंग में किसी को फतह मिलेगी ये देखना है और इस हवाले से एक अमरीकी न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक 5 अहम मंजरनामे भी बन सकते हैं। इन्हीं मंजरनामों पर आज हम अपने पैनल से डिस्कशन करेंगे और साथ ही रिपोर्ट के बारे में भी आपको बताते हैं। ये रिपोर्ट के पहले मंजर के मुताबिक अमेरिका और ईरान दोबारा मुज़ाकरात शुरू करे और ईरान जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने के लिए नया मुआहिदा तय पा जाए। रिपोर्ट में दूसरा इम्कान ये भी जाहिर किया गया कि अमेरिका दबाव या खुफिया कार्रवाइयों के जरिए ईरान की मौजूदा क़यादत में तब्दीली लाने की कोशिश करे और मौजूदा निज़ाम के अंदर ही किसी नई क़यादत के साथ काम शुरू कर दे। तीसरे मंजरनामे के मुताबिक जंग, मुआशी बहरान और सियासी दबाव के बाइस ईरान में बड़े पैमाने पर अवामी एहतजाज शुरू हो सकते हैं, जिससे मौजूदा निज़ाम हुकूमत कमज़ोर या फिर ख़त्म भी हो सकता है। एक और मुमकिन इम्कान ये भी बताया गया कि अमेरिका और इजराइल ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाई करें और ईरान की जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दे या फिर अपने कंट्रोल में ले ले। रिपोर्ट की बात करें, रिपोर्ट के मुताबिक 5वां मंजरनामा ये भी हो सकता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियत को कमज़ोर करार देकर जंग में फतह का ऐलान कर दे और अमेरिकी अफवाज को वापस बुला लिया जाए। नाज़रीन, ये तमाम तर इशूज़ हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं और तज़ियाकार हैं इम्तियाज़ खान फारान साहब, सीनियर सहाफ़ी फैसल हकीम साहब और माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं डॉक्टर सिद्रा सदोज़ई साहिबा, जो कि प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हैं। सबसे पहले रुख करेंगे डॉक्टर सिद्रा सदोज़ई साहिबा का और उनसे बात का आगाज़ करेंगे। सिद्रा साहिबा, ये तमाम सूरत हाल आपके सामने है, जैसे कि टॉमहॉक मिसाइल के बारे में भी बात की गई है। क्या समझती हैं, वाकई ईरान के पास टॉमहॉक मिसाइल है या फिर इसे हम सिर्फ बयानबाजी ही समझें? देखें, इसको फिलहाल तो बयानबाजी समझना ज्यादा बेहतर होगा। आपने जो है वो 5 सिनेरियोज एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पोर्ट्रे किए हैं। आपने नहीं, इनफैक्ट रिपोर्ट ने पोर्ट्रे किए हैं 5 सिनेरियोज, जिसमें से पहले 3 सिनेरियोज को तो मैं बिल्कुल समझती हूँ कि इरेडिकेट कर देना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि जब अब्बास अरागची साहब का बयान आया है और मुज़ाकरात करने के हवाले से आया है, जंगबंदी के हवाले से आया है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात अब्बास अरागची साहब ने ये की है कि हम ऑलरेडी मुज़ाकरात की टेबल पे थे, कि जिसके ऊपर मुज़ाकरात की टेबल मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल आप सुन लीजिएगा कि क्या ईरान के पास टॉमहॉक मिसाइल है, ये आप समझती हैं? जैसे इल्ज़ाम लगाया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि खुद हमला किया गया ईरान में।
جی 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 یہ جو الزامات ہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الزامات ہیں، لیکن اس کی تصدیق یا تردید جب تک ایران سے نہیں آ جاتی ہم اس کے اوپر کوئی بھی بات وثوق سے نہیں کہہ سکتے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایران کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ ضرور آئی ہے کہ ہم اگلے 10 سال تک جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور نہ صرف یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے بلکہ جو ہم گراؤنڈ ریالٹیز دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ بات بہت واضح ہے کہ ایران پچھلے کئی سالوں سے اس جنگ کی تیاری میں مصروف تھا۔ اس قسم کے دعوے اور اس قسم کے بے بنیاد بہت سارے دعوے جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں۔ سیکنڈلی کہ جب آپ بلیم گیم کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ باقی لوگوں کے اوپر سارا ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کے بیانیے کو تو وہیں پہ آپ سمجھ لیں کہ شکست ہو گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانیے کی شکست کا یہ واضح ثبوت ہے کہ جہاں پہ انہوں نے آج سے 2 سے 3 رات پہلے یہ باتیں کہی تھیں کہ میں آئل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے حق میں نہیں تھا، یہ نتن یاہو نے اسرائیل نے جو ہے وہ ہمیں کانفیڈنس ملے بغیر یہ حملے کیے۔ اگلے دن جو ہے وہ آپ ملبہ دوسروں کے اوپر ڈالنا شروع ہو گئے۔ تو اس سچویشن میں ایک جو نیریٹو وار ہے، نیریٹو وار میں تو اس وقت تک ایران جیت چکا ہے۔ سیکنڈلی یہ کہ مزید جس طریقے سے رپورٹ کی آپ نے بات کی ہے، تو اس رپورٹ کے حوالے سے بھی بیکاز میری نظر سے وہ گزری ہے، اور میرا ایک ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ اس وقت ایران کسی صورت بھی مذاکرات کی ٹیبل پہ اگر آ بھی جائے، آنا چاہیے، کیونکہ ایران اس وقت پوائنٹ آف اسٹرینتھ کے اوپر ہے۔ ایران کو اس موقع پہ جو ہے وہ برتری حاصل ہے۔ ابھی مذاکرات کی ٹیبل پہ آ کے ایران اپنی شرطیں رکھ سکتا ہے اور اپنی شرطیں منوا سکتا ہے، لیکن جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں کہ جنگ تو امریکہ نے شروع کی تھی، اس کو ختم ہم کریں گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کے ابھی مذاکرات یا نیگوسیشن کا بھی کوئی روم جو ہے وہ یا کوئی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے سدوزئی صاحبہ، آپ کو پوائنٹ آ گیا۔ فیصل حکیم صاحب، جنگ کی بات کریں تو یہ اب امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جنگ کا خاتمہ ایران کے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے پر ہوگا، اور جنگ کا جو خاتمہ ہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہی کریں گے۔ دوسری جانب ایران اس بات پر بضد ہے اور ڈٹا ہوا ہے کہ شروع تم نے کیا تھا، ختم ہم کریں گے۔ مذاکرات کی بات بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرنا چاہتے مذاکرات، جو کہ 1-2 دن بعد حملے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی کی گئی تھی کہ ایران جو ہے وہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے، جس کی تردید کر دی گئی تھی ایران کی جانب سے۔ سر، اب صورتحال کہاں جاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں پھر آپ؟ سویرا دیکھیں، میں پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر حملہ تو کر دیا ہے، لیکن اب ان کے لیے جان چھڑانا یہاں سے مشکل ہو چکا ہے۔ جو ایران ہے اس کی طرف سے جو جواب دیے جا رہے ہیں وہ بڑے کیلکولیٹڈ جواب ہیں، اور اس میں کوئی ایران کو جلدی نظر نہیں آتی کہ وہ اس جنگ کو جو ہے وہ ختم کرے۔ جس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں اور جس طرح کے ایران کی طرف سے جوابی حملے کیے جا رہے ہیں، وہ بڑا واضح ہے کہ ایران ایک تھکا دینے والی جنگ میں لے گیا ہے اسرائیل اور امریکہ کو۔ اور جو صورتحال نظر آتی ہے، جو کانگریس میں جس طرح سے آوازیں اٹھ رہی ہیں امریکن کانگریس میں، اور اس میں بھی جو اخراجات ہیں، جو نقصانات ہیں، جو فنڈز ہیں، اس حوالے سے کافی سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور طاقت کے استعمال کے حوالے سے بھی۔ تو ایسی ہی صورتحال جو ہے وہ اسرائیل کے اندر بھی ہے، وہاں سے بھی نیتن یاہو کی پالیسیوں کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب یہ دونوں جو صاحبان ہیں یہ اس سے فوری طور پر کسی طرح بھی فیس سیونگ چاہتے ہیں کہ ان کو فیس سیونگ مل جائے، لیکن ایران وہ فیس سیونگ دینے کے لیے ابھی تک تیار نظر نہیں آتا۔ اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو ایران بالکل اس وقت اس کی برتری واضح ہے، کیونکہ جب یہ حملہ کیا گیا تھا اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایران کو جو ہے وہ تباہ کر دیں گے، ایران کو ختم کر دیں گے، لیکن آج 12 دن ہے، 12 دنوں بعد دیکھیں ایران کہاں پہ کھڑا ہے۔ آپ نے حملے کیے، اس کی طرف سے کیلکولیٹڈ جواب آ رہے ہیں، آپ کا نقصان ہو رہا ہے۔ فیصل حکیم صاحب، قطع کلامی کے لیے سر معذرت، 12 روز ہو گئے بالکل سر، ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ چلی سے 12 روز ہو گئے ہیں، اور اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں اب بھی حملے کیے جا رہے ہیں، اور ایران بھی اپنے دفاع میں بھرپور جواب دے رہا ہے سر۔ لیکن ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ ایران ڈٹا ہوا ہے ساتھ ہی، لیکن ہم اس بات کو بھی تو نہیں جھٹلا سکتے نا کہ امریکہ سپر پاور ہے۔ اس کے بعد اب آپ کیا سمجھتے ہیں، امریکہ اور اسرائیل دونوں مشترکہ حملے کر رہے ہیں، تو کیا ایران واقعی سپر پاورز کے خلاف طویل جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ فیصل حکیم صاحب دیکھیں، جو حملہ کیا گیا تھا نا وہ کیا گیا تھا چند گھنٹے کے لیے، محدود کارروائی کے لیے اور فوری طور پر رجیم چینج کے حوالے سے۔ آج 12 دن گزر گئے ہیں، امریکہ کو اور اسرائیل کو اس میں کامیابی نہیں مل سکی ہے، اور جو صورتحال نظر آتی ہے یہ جنگ آئندہ 6 ماہ تک، اب پینٹاگون کی اپنی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ستمبر تک بھی جا سکتی ہے، اس کے لیے اضافی
جو ہے وہ فنڈز بھی مانگے جا رہے ہیں، لیکن اگر ستمبر تک بھی جاتی ہے تو رجیم چینج کی صورتحال نہیں بنے گی۔ جو امریکہ اور اسرائیل ہیں وہ اتنی لمبی جنگ افورڈ بھی نہیں کر سکتے۔ پہلے 48 گھنٹوں میں 5 ارب 60 کروڑ ڈالر کے اخراجات، 48 گھنٹے جو پہلے تھے جنگ کے، جس میں جو ٹاماہاک کروز میزائل ہے وہ بھی ہوا، پریسیجن بم بھی استعمال ہوئے، پورے کا پورا جو مشرق وسطیٰ کا دفاعی سسٹم تھا، میزائل سسٹم تھا، اس کو بھی آپریشنل کیا گیا، اور صرف اسرائیل کے دعا کے لیے۔ اور اس 48 گھنٹوں میں جو جواب آئے اس میں مشرق وسطیٰ میں جس طرح سے امریکی مفادات ہٹ ہوئے اور اب تک ہٹ ہو رہے ہیں، اسرائیل کے اندر جس طرح سے جو حملے کیے جا رہے ہیں، ایران کی طرف سے میزائل حملے لے لیں، پھر اس کے بعد ڈرون کے آبنائے ہرمز لے لیں، وہ مکمل طور پر بند ہے۔ ایک دعویٰ کیا گیا کہ اس کو جو ہے وہ جو تجارتی جہاز ہوں گے اس کو امریکن نیوی لے کے جائے گی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایسی بارودی سرنگیں جو ہیں، یا آپ جو ان کو جو بھی نام دے لیں، وہ بچھائی گئی ہیں جو ایک فریکوینسی جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرتی ہیں، اور وہ فریکوینسی جو ہے وہ اسرائیلی اور جو امریکن جہاز ہیں اس ایریے میں ان کی ہے، اور جو ہی وہ ان کو ڈیٹیکٹ ہوتی ہے خود کار ہیں وہ اس سے ٹکرا جاتی ہیں، اور اس سے جو ہے وہ تباہی کا خدشہ ہے، اس لیے یہ بھی نہیں کر پا رہے وہ۔ تو اب جو صورتحال نظر آتی ہے، یہ اسرائیل اور امریکہ بالکل اس جنگ میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کو فیس سیونگ مل جائے، جو مل نہیں رہی۔ نہ تو رجیم چینج کی کوئی صورتحال بنی، نہ ایران کو تباہ کرنے والی کوئی صورتحال بنی، نہ بنتی نظر آ رہی ہے۔ ایران جو ہے وہ جس طرح پہلے دن جواب دے رہا تھا، آج 12ویں دن بھی اسی طرح جواب دے رہا ہے، اور اگر یہ جنگ لمبی چلتی ہے تو مزید بھی اسی طرح۔ جہاں تک بات ہے مذاکرات کی، تو ایران کی طرف سے بڑا واضح سٹانس ہے کہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ مذاکرات کے لیے جس طرح سے 2 طرفہ مذاکرات ہوئے، اس میں عمان نے اس دفعہ ثالثی کی، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے ابھی فی الحال تو مذاکرات کو کوئی چانس نہیں اور مذاکرات نہیں ہوں گے۔ امتیاز صاحب، جیسا کہ ابھی میں نے امریکی رپورٹ کے حوالے سے پڑھا بھی ہے، سر آپ نے سنا بھی انٹرو میں کہ یہ بتایا گیا ہے مذاکرات کے حوالے سے کہ پہلا ممکنہ یہ منظرنامہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور ایران دوبارہ مذاکرات شروع کریں، اور ساتھ ہی ایرانی جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے لیے نیا معاہدہ طے پایا جائے۔ سمجھتے ہیں ایران مذاکرات کے لیے بیٹھے گا؟ کیونکہ سر کہیں نہ کہیں تو اس جنگ کا خاتمہ ہونا ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دم درود و سلام محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دیکھیں، اس کے جو آپ یہ سوال پہلا کہ جی ایران تو پہلے کہہ چکا ہے، عراقچی صاحب کا بھی اس پہ ری ایکشن بھی آ گیا، اور ایرانی پریزیڈنٹ نے 2 دن پہلے بھی بولا تھا کہ تو دھوکہ دیا ہے۔ جب ٹیبل پہ بات چل رہی تھی اور بقول جو عمان کے سارے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو گئے تھے، ابھی تک فتوے کو ری وزٹ نہیں کیا گیا ہے، حضرت امام خمینی کے فتوے کو وزٹ نہیں کیا گیا، لیکن جو موجودہ اس وقت ایرانی سربراہ ہیں ان کے بارے میں یہ امپریشن دیا جاتا رہا ہے، اور ابھی بھی وہ امپریشن موجود ہے کہ وہ اس فتوے کو ایک نظر ثانی کے لیے کوئی ریویو کرنے کا بھی ایک مائنڈ رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے تحفظ کے لیے ہونا چاہیے، اس کے لیے کسی انسانی یا انسانیت کے خلاف اس کو استعمال نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنے تحفظ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے بھی اب یہ جو نئے سربراہ آئے ہیں جو کہ خامنئی صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں، تو اب اس کو ہم دوسری سائڈ پر لے کے جا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ٹل یہ کہ وہ اس کے لیے باقاعدہ اعلان نہ کر دے ایران، یعنی کہ ایٹم بم کے دھماکے کے حوالے سے، یا اس کی یعنی کہ اونرشپ کے لیے اناؤنس نہ کر دے، تو میں نہیں سمجھتا، لیکن دھوکہ تو امریکہ نے دیا ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسرا یہ کہ دیکھیں، ایک جو کیا سا مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ سکتا ہے ایران؟ دیکھیں، یہ سدرا نے بھی یہی کہا ہے، فیصل بھائی نے بھی یہی کہا ہے، ٹیبل پہ تو آنا ہے، لیکن کب آنا ہے یہ فیصلہ تو ایران ہی کرے گا نا۔ وہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو فیصل حکیم صاحب بار بار کہتے رہے، ہم سب کہہ رہے ہیں بار بار کہ ایران کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف عزت ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں اگر بات کی جا رہی ہے، ایون یہ کہ جوش بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یار ایران ایسی سپر پاور کے طور پہ سامنے آیا ہے کہ جس نے دنیا کی 2 سب سے بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ اخلاقی طور پہ ہم سب کھڑے ہوئے ہیں، لیکن عملی طور پر کوئی بھی، ایون یہ کہ رشیا نہیں کھڑا ہوا، چائنا نہیں کھڑا ہوا۔ وہ ایک دوسری بات ہے کہ انڈر دا ٹیبل کوئی چیز آپس میں کمیونیکیشن ہو رہے ہو، وہ لیتا، لیکن سامنے نہیں ہے۔ ایک جو آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بات کی تھی کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس نے اپنے حق میزائل مار کر اس کو وہ کیا ہے۔ اس میں کیا کانسپیرنسی آئی تھی؟ سب سے پہلے ایران نے اٹیک کیا تھا بحرین کے اوپر، اور بحرین میں امریکہ کی تمام تر انسٹالیشن سب تباہ کر دی گئی ہیں جو اطلاعات کے مطابق۔ کیوں کیا تھا
کہ وہ پہلا ہٹ وہیں سے ہوا تھا. ایران نے سب سے پہلے اسی بات پہ احتجاج کیا بحرین سے اور مشرق وسطیٰ کے ممالک سے کہ اگر آپ کا اسپیس استعمال ہوگا تو ہم آپ کو اٹیک کریں گے. تو بحرین پہ سب سے پہلا اٹیک کیا رہے اس نے, اس لیے ٹرمپ اپنی فیس سیونگ کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس نے خود اٹیمپٹ کیا. اگر ہم میزائل کا یہ مان بھی لیں کہ اگر ایران کے پاس ہے بھی, تو یہ ہم آپ کی بات کیسے مانیں کہ جناب یہ اس سے خود اپنے اس کے اوپر تباہی کی ہے, کیونکہ پہلا اٹیک وہیں پر ہوا ہے. پہلا کسی فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ نہیں ہوا ہے, سب سے پہلا بچیوں کے اسکول کے اوپر حملہ کیا گیا ہے, وہ بحرین سے ہوا, آئیڈینٹیفائی ہوا, تو سب سے پہلے ایران نے وہاں پر اٹیک کیا اور بحرین کے حکمرانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ یہاں سے اٹیک ہوا ہے, اس لیے ہم نے آپ کو اس کا جواب دیا ہے. اور یہ ساری صورتحال جو دوسری, اور دیکھیں یہ بات اب ہے عزت ایران کے پاس, جی یہ ایران کے پاس عزت ہے. اگر وہ بغیر کسی ایک یعنی کہ جو اس کا ٹارگٹ ہے وہ اچیو کیے بغیر اگر بیٹھ جاتا ہے مذاکرات کے اوپر, تو وہ عزت بھی چلی جائے گی. تو وہ کیوں یہ رسک لے گا, یہ کرے گا. اور دوسرا جو ایک بس وہ بڑا لطیفہ مشہور ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ایران کے پاس صرف ایک عزت ہی ہے, اور وہ پھر کیوں جو ہے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھے گا. بس ایک صرف اجازت دے دیں سمیرا, جو ایک بڑا آج کل وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ بیگم کہتی ہے کہ میں 15 میں سے ایک آپشن ہے کہ اگر آپ نے وہ چوز کر لیا 50 تک تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی اتنی دیر. اس سے بولا جی 15, اس سے بولا 15, بولے اچھا اب میں 15 دن تک آپ سے بات نہیں کروں. اس سے بولا نہیں سیکنڈ آپشن, اس سے بولا 1 سے 100 تک, اس نے بولا 100. تو یہ ہے بھائی 5واں آپشن ہے جو خود اپنا چلوا رہا ہے امریکہ, کہ جناب ہم خود اپنے طور پہ اعلان کر دیں, کیونکہ کل بھی ہم نے کہا تھا کہ میڈیا وار, ٹرمپ میڈیا وار بھی کر رہا ہے, وہ میڈیا کے اندر آ جائے کہ جب ہم نے سب تباہ کر دیا جو کل اس نے کہا ہے, پھر واپس چلا جائے. ہر دو صورتوں میں ہم دیں گے. مسلم بھی یہ بات کر رہے ہیں. امتیاز صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا. سیدھا سدوزئی صاحبہ آپ نے امتیاز صاحب کی بات سنی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت بھی اب فی الحال تو یہی چانسز ہیں کہ ایران مذاکرات کے لیے نہیں بیٹھے گا. لیکن دوسری طرف ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے آئی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے بارہا ایک ہی بات کہی جا رہی تھی کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کی شہادت کے بعد جو بھی جانشین ہوگا اسے نشانہ بنایا جائے گا. اور اب مجتبیٰ خامنہئی صاحب جو کہ نو منتخب سپریم لیڈر بن گئے ایران کے, انہیں ان کی حملہ ہوا ہے اور زخمی ہونے کی جو اطلاعات آئی ہیں سامنے آئی, اور اس بات کی جو ہے وہ کر بھی دیا گیا کہ وہ زخمی ہوئے ہیں. کیا سمجھتی ہیں اگر ایران کی اعلیٰ قیادت کو مسلسل اسی طریقے سے نشانہ بنایا جاتا رہے گا جو کہ بنایا جا رہا ہے ایران, امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے, جنگ مزید شدت اختیار کرے گی یا پھر ایران جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے گا؟ نہیں, ایران ہتھیار ڈالنے والا نہیں ہے کسی بھی صورت میں. کہ اور اسپیسیفکلی جب آیت اللہ خامنہئی صاحب کی شہادت ہوئی تھی تو اس موقع پہ بھی جو سب سے زیادہ ایک افیکٹ, جو ایگریشن افیکٹ سامنے آیا تھا وہ اسی لیے آیا تھا کیونکہ یہ ریڈ لائن ہے, اس ریڈ لائن کو کراس کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد میں کل بھی ایک شو پہ بات کر رہی تھی کہ جیسے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے, تو اب وہ بدلہ جس طریقے سے اگر میں اسلامک پرسپیکٹو میں بات کروں تو آنکھ کے بدلے آنکھ ہے, مال کے بدلے مال ہے, جان کے بدلے جان ہے. وہ جو ایک بدلہ ہے, ایک ورڈ بدلہ, اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا آئیڈیالوجی اس وقت موجود ہے اور کس نوعیت کا بدلہ ہے, دیٹ از بیٹر نون ٹو ایران. لیکن جو صورتحال اس ٹائم پہ نظر آ رہی ہے اور جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں تمام روحانی پیشواؤں کو بلا کے اپنی زندگی کی دعائیں کروائی جاتی ہیں, تو یہ جو ہے ایک بہت ہی پوائنٹ آف ویکنس یہاں پہ موجود ہے. پھر سر نے ایک بات کی ہے کہ اپنے ٹارگٹس کو جب تک اچیو نہیں کیا جاتا, جب ہم ان ساری کڑیوں کو ملاتے ہیں اور بدلہ, ٹارگٹ اور ان ساری چیزوں کو جب ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں, تو کسی صورت میں مجھے یہ نہیں لگتا کہ ایران کسی پریشر میں آنے والا ہے, ایران کسی جو ہے وہ مذاکرات کے ٹیبل پہ ابھی بیٹھنے والا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پیوٹن کو جو ہے وہ کال کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور وہاں پہ مذاکرات, ثالثی اور اس قسم کی باتیں کی گئی ہیں. اور کل پیوٹن نے جو ہے وہ ایرانی قیادت کو کال کر کے ایک جو ہے وہ احتجاج کا ورڈ تو میں یوز نہیں کروں گی کہ احتجاج ریکارڈ کروایا ہے, لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ جنگ بندی ہو جانی چاہیے. اس کے باوجود کل رات کا جب آپ حملہ دیکھتے ہیں ایران کی طرف سے, تو نہ اس ٹائم پہ ایران کسی فورن انٹرونشن کے پریشر کے اندر آ رہا ہے, نہ جو ہے وہ ایران کسی بھی ثالثی کی پیشکش کو قبول کرے. تیسری بات کہ جس طریقے سے انٹرنل ریوولٹ کی سچویشن یہی سوال میں فیصل حکیم صاحب سے کرنا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ ایران ڈٹا ہوا ہے اور
موجودہ قیادت میں کوئی تبدیلی آپ نہیں دیکھ رہی جو کہ اسرائیل اور امریکہ چاہ رہے ہیں. فیصل حکیم صاحب, آپ نے بات سنی سدرا صدوزئی صاحبہ کی کہ امریکہ اسرائیل جو ایک چاہتا ہے رجیم چینج, اور کافی ٹائم سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں, جیسے کہ آج رپورٹ میں بھی یہ بات کی گئی ہے کہ دوسرا امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ امریکہ دباؤ یا خفیہ کارروائیوں کے ذریعے ایران کی موجودہ قیادت کوشش کرے گا. یہ بھی سچویشن ہے. اب امریکہ نے قیادت کو نشانہ بھی بنایا ہے. اب جو ہے نئے جو نو منتخب ایرانی سپریم لیڈر بنے ہیں مجتبیٰ خامنہئی صاحب, ان کو بھی سر حملے میں زخمی کیا گیا ہے. پھر کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں قیادت کے حوالے سے؟ امریکہ اور اسرائیل جو کرنا چاہ رہے ہیں سر اس میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں سویرا, جو مجھے آخری ایک خبر نظر آئی تھی وہ تھی مسعود پزشکیان جو ایرانی صدر ہیں, ان کے بیٹے کی طرف سے اس بات کی تردید کی گئی تھی کہ جو نئے سپریم لیڈر ہے وہ زخمی نہیں ہوئے اور وہ خیریت سے ہیں. تو ایک تو ایران کی طرف سے اس کی باقاعدہ جو ہے وہ تردید سامنے آ چکی ہے. دوسری بات یہ کہ ایران, لیکن سر نیو یارک ٹائمز نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب زخمی ہیں. دیکھیں نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ نیو یارک میں بیٹھا ہوا خبریں دے رہا ہے اس کا, لیکن ہمیں وہ کرنا ہے, بتانا ہے پہلے جو ایران کی گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے. ایران کے جو یوسف پزشکیان ہے وہ صرف فرزند نہیں ہے ایرانی صدر کے, بلکہ ان کے مشیر بھی ہیں, اور ان کی طرف سے جو چیز سامنے آ رہی ہے اس کو زیادہ ویٹیج دینی چاہیے. ٹھیک ہے, نیو یارک ٹائمز نے خبر دی, ہم اس خبر کا بھی حوالہ جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے ایران کے ڈٹے ہونے کی, تو ایران جس طرح پہلے دن ڈٹا ہوا تھا اب بھی ڈٹا ہوا ہے. وہ مذاکرات کی طرف نہیں جا رہا, اور مذاکرات کی طرف نہ جانے کا اس کے پاس سب سے جو ٹھوس بات ہے وہ یہ ہے کہ 2 دفعہ مذاکرات اس سے پہلے ہو چکے ہیں. ایک دفعہ بلکہ 3 دفعہ آپ کہہ لیں. 2015 میں ایک معاہدہ طے پا گیا تھا جو نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے تھا. 2018 میں یہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ صدر تھے اور وہ معاہدے سے نکل گئے تھے. یورپی جو ممالک تھے ان کے ساتھ وہ معاہدہ قائم رہا, اور گزشتہ سال وہ معاہدہ ختم ہوا. جو حملے کی بات ہے, حملے کے حوالے سے گزشتہ سال جو 12 روزہ جنگ ہوئی تھی اس کے بعد فوری طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ ایران کو کسی وقت دوبارہ ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے, اور ایران اگست سے جو ہے وہ اس تیاری میں لگا ہوا تھا کہ اس کا صورتحال کا مقابلہ کس طرح کیا جائے گا. دوبارہ جو ہے وہ مذاکرات ہوئے, اور ان مذاکرات میں 3 دور ہونے کے بعد بھی جو حملہ کر دیا گیا, ایران کو ایک طرح سے دھوکہ دیا گیا, اور اس کو جو نشانہ بنایا گیا اس پر جو ایک اعتماد تھا وہ ختم ہو گیا بالکل. اور ایران کس بنیاد پر جو ہے وہ اس طرح سے مذاکرات میں جائے گا؟ جہاں تک بات ہے امریکی نمائندہ خصوصی کی کہ ان پہ ڈالا جا رہا ہے, تو ان کے تو بیانات آن ریکارڈ ہیں کہ مثبت پیش رفت جاری ہے, ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اور جو صورتحال ہے وہ تسلی بخش ہے. اگر ساری تسلی بخش تھی تو امریکی صدر کو کیا بریفنگ دی جاتی رہی ہے؟ امریکی صدر کو ساتھ یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ کہاں پہ جو ہے وہ تسلی نہیں ہوئی ان کی. جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو, انہوں نے دباؤ ڈالا, اس کی بنیاد پر حملہ ہوا, یہ بالکل ٹھیک ہے, اور یہ ہم نہیں, یہ بین الاقوامی میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ 7 جو دورے ہوئے ان میں سب سے جو ایجنڈا تھا اوپر وہ ایران پر حملے کا تھا, اور اسی بنیاد پر اسی چیزیں سے. اور اس میں ایک نقطہ جو ہم جو ہے نا وہ نظر انداز کر رہے ہیں وہ ایپسٹین فائلز والا بھی ہے کہ اس سے بھی توجہ ہٹانے کی کوشش کی گئی, اور امریکی صدر جو ہے اس دباؤ میں آئے ہیں, اور اس کے بعد یہ ساری صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے. اب جو صورتحال ابھی بنی ہوئی ہے, اگر اس میں کسی قسم کے مذاکرات ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا اس میں کسی بھی مشرق وسطیٰ کے ملک کی ثالثی نہیں ہوگی, کوئی مشرق وسطیٰ کا ملک ثالث نہیں ہوگا. اس حوالے سے 3 ممالک کا کردار امپورٹنٹ ہوگا, اور وہ ممالک کون سے ہیں وہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. چائنا, رشیا اور تیسرا پاکستان ہوگا. یہ تینوں ممالک جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, اور ایران کی قیادت کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, اور تعلقات بھی ان کے کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں. اور اس حوالے سے جو چینی وزیر خارجہ کا بیان ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ امن ہونا چاہیے. اسی طرح جو رشیا کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے بھی بیانات آ رہے ہیں, اور اس سال جو ہے وہ سب سے اہم ملاقات جو ہونے جا رہی ہے. سویرا ایک منٹ صرف, جو ملاقات ہونے جا رہی ہے ٹھیک ہے, صحیح ہے, بالکل یہ سچویشن جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے. صدر ٹرمپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی لگائی ہوئی آگ میں خود ہی جھلس رہے ہیں, اور یو ٹرن لیتے ہوئے بار بار صدر ٹرمپ نظر آ رہے ہیں. بریک کے بعد اس پر بھی بات کریں گے, ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین. یہی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی لگائی ہوئی جو اپنی آگ ہے وہ خود ہی میں جھلس کر نظر آ رہے ہیں اور یو ٹرن لیتے ہوئے بھی بار بار نظر آ رہے ہیں جو کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیا جا رہا ہے اور مسلسل ان کے بیانات میں تضاد پایا جا رہا ہے. فیصل حکیم صاحب، سر بریک سے پہلے آپ کچھ کہہ رہے تھے، اپنا پوائنٹ کمپلیٹ کیجیے گا کیونکہ پی سی آر سے بریک کا کہا گیا تھا تو وہ کمپلیٹ نہیں ہو پایا تھا. دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 ممالک کا کردار امپورٹنٹ ہوگا اگر کسی قسم کے مذاکرات ہوتے ہیں، اور وہ 3 ممالک جو ہیں ان میں چین، روس اور پاکستان شامل ہے، کیونکہ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں ان کے ساتھ ان ممالک کے درینہ تعلقات ہیں، اور پھر پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے ان طاقتوں کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ایران کے ساتھ تو ظاہر ہے ہمسایہ ملک بھی ہے، مسلم ممالک بھی ہیں، برادرانہ تعلقات ہیں. تو پاکستان کا، چین کا اور روس کا کردار اہم ہو سکتا ہے، اور روس اور چین کی گارنٹی جو ہے وہ بھی وزن رکھنے والی ہوگی. اس طرح کی نہیں ہوگی کہ جو ہے حملہ ہو جائے تو اس پہ وہ خاموشی کسی قسم کی اختیار کر لی جائے، کیونکہ یہ بھی سپر پاورز ہیں اور امریکہ کے ہم پلہ سمجھی جاتی ہیں. تو ان تینوں ممالک کا کردار اہم ہوگا، اور ساری چیز جو ہے، ایک تو ظاہر ہے وہ خود جنگ میں پھنس چکے ہیں امریکہ اور اسرائیل، وہ فیس سیونگ چاہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ چینی وزیر خارجہ کا بڑا واضح طور پر تھا کہ امن قائم ہونا چاہیے اور اس کے لیے جو سفارتی طریقہ کار ہے وہ اختیار کیا جانا چاہیے. تو رواں سال جو ہے وہ سب سے اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے، وہ ہے چینی صدر کی اور جو امریکی صدر ہیں ان کی ملاقات، اور اس حوالے سے کافی مہینوں سے تیاریاں بھی جاری ہیں. تو امریکہ کی بھی یہ کوشش ہوگی کہ جو جب ان دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات ہو تو اس طرح کے تنازعات جو ہیں وہ اس سے پہلے سمیٹے جائیں، اور اس کے لیے پوری کوشش کی جائے گی کہ اس جنگ کو اس سے پہلے ختم کیا جائے. لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ابھی تک ساری کی ساری برتری جو ہے وہ ایران کی اس لیے نظر آتی ہے کہ وہ اپنے موقف پر بھی ڈٹا ہوا ہے، وہ اپنے اہداف کو بھی حاصل کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس نے کسی قسم کے مذاکرات سے بھی انکار اس لیے کر دیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی اپنی جو دفاعی قوت ہے وہ ان دونوں، چاہے وہ امریکہ ہے چاہے اسرائیل ہے، ان کو مقابلہ کرنے کے قابل بھی ہے اور ان کو شکست دینے کے قابل بھی ہے، اور اس کا وہ ثبوت بھی دے چکا ہے، چاہے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے حوالے سے اور چاہے جو ڈرون اور اس کے میزائل اٹیکس ہیں ان سے. بڑا واضح طور پر یہ بین الاقوامی میڈیا بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے. بین الاقوامی میڈیا بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے. امتیاز صاحب، ہم بات کریں امریکی نیوز رپورٹ جو کہ سامنے آئی ہے، پہلا جو ممکنہ بتایا گیا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے وہ مذاکرات تھے سر. اب تیسرا منظرنامہ یہ ہے کہ تیسرے منظرنامے کے مطابق جنگ، معاشی بحران اور سیاسی دباؤ کے باعث ایران میں بڑے پیمانے پر عوامی احتجاج شروع ہو سکتے ہیں جس سے موجودہ نظام حکومت کمزور یا پھر ختم ہو سکتا ہے. بات وہیں آ گئی سر رجیم چینج، قیادت چینج ہونے کی، کہ اس طریقے کی سچویشن پیدا ہو جائے گی جنگ میں معاشی بحران اور سیاسی دباؤ کے باعث جو عوام ہے وہ باہر نکل آئے گی، احتجاج کرے گی. اور ہم نے یہی دیکھا سر، اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے جو یہ قیادت کو نشانہ بنایا گیا نا، ان کا جو مین ہدف تھا وہ یہی تھا کہ قیادت کو نشانہ بنا لیں گے تو عوام جو ہے وہ احتجاج کرے گی، سڑکوں پر نکل آئے گی. اس قیادت کے خلاف جو اب نئی بنی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ شور شرابہ ہوگا، پھر جو ہے رجیم چینج کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا. اس امریکی نیوز رپورٹ پر اتفاق کرتے ہیں؟ لگتا ہے آپ کو اب آنے والے دنوں میں ایسی کوئی سچویشن بنے گی سر؟ دیکھیں، یہ والی کوشش تو کئی مرتبہ کر چکا ہے امریکہ. ابھی جو چند ماہ پہلے کیا کوشش تھی، وہ یہی تھی کہ اکنومیکل سچویشن کو یعنی کہ سامنے لا کر ایک مظاہرے کروائے گئے، اس کے بعد پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے. تو یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ناکام ہے. یہ اس طرح اگر کر بھی لیں گے تو گزشتہ 30 سال سے دباؤ میں، 30 سال سے پابندیوں کا شکار ہے ایران، اور گزشتہ 18-19 سال سے تو بہت زیادہ بدترین پابندیوں کا شکار ہے. وہ سروائیو کر رہا ہے. اور بڑے آپ جائیں اصفہان جا کر دیکھیں، تہران جا کر دیکھیں، اس کے آپ اسٹیٹ جا کر دیکھیں، آپ کو نہیں لگے گا کہ آپ کسی یورپ سے کم علاقے میں کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو وہاں ساری کی ساری ترقی نظر آئے گی. اور ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا مینیج کیا. میں نہیں سمجھتا معاشی بحران کی وجہ سے اب اس احتجاج میں نکلیں گے. اب وہاں پر ہر دوسرا آدمی احتجاج میں نکلنے سے پہلے بہت ساری باتیں سوچ رہا ہے. جو ان کے اپنے ایجنٹس ہیں وہ بھی بہت سوچ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ باہر نکلے تو نیبر کا کیا، انہی کے اپنے علاقوں کے لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوگا. کیونکہ اچھا ری ایکشن نہیں ہوگا، کیونکہ جب یہ شہادت ہوئی ہے خامنہئی صاحب کی، اس کے بعد سچویشن اور زیادہ تبدیل ہو گئی ہے، اور زیادہ لوگوں میں ایموشنل آ گئی ہے. اور دوسری ایک اور اس کے ایک اور سچویشن بھی تو سامنے آئی ہے نا سر،
جو مشتبہ خامنائی صاحب کے حق میں جو ریلی نکالی گئی تھی اس پر بھی امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں. ہاں یہ تو ہوں گے، پہلے بھی ہوئے. سویرا یہ والا جو ہے جنگ میں تبدیل ہو گئی ہے، ورنہ گزشتہ اگر 18-20 سال میں آپ دیکھیں گے 7 سے 8 اٹیمپٹ کیے ہیں امریکنز نے. جب احمدی نژاد فرسٹ ٹائم الیکشن لڑ رہے تھے اس وقت ہم اسلام آباد وہیں تھے، تہران کے اندر تھے. اس دوران میں یہ معاملہ ہوا. جب سیکنڈ ٹرم ان کا آیا تھا، جب بھی ایک موسوی صاحب تھے وہ بھی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے، اس وقت بھی یہی صورتحال ہوئی تھی. ایران میں کئی ایک صوبوں کے اندر احتجاج کروائے گئے تھے اور وہ جو رزلٹ تھا اس کو ڈسپیوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل، یہ تو آپ اس کو چھوڑ دیں. دوسرا یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بالکل ظاہر ہے کہ اس نے اپنی ایک اسپیکولیشن دی ہے. ایک اس کے اندر اسی تیسرے منظر نامے میں یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل زمینی جنگ شروع کر، یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. امریکہ کبھی بھی کہیں انہوں نے زمینی جنگ شروع نہیں کی ہے. ویتنام میں ان کو اس طرح کا ایکسپیریمنٹ ہے کہ ویتنام بن جائے گا. ویتنام سے بدترین صورتحال ہوگی جس دن بوٹ لے کر اگر امریکہ ایران کے اندر داخل ہوا تو ویتنام سے زیادہ بدترین صورتحال ہوگی. ایک اور بات سویرا، یہ جو سدرا نے ایک بات کہی ہے نا کہ جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، بدلے کی نوعیت کیا ہوگی؟ اسلامک ہے کہ خون کا بدلہ خون، وہ بہت ساری چیزیں جو سدرا بات کر رہی تھی. دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں امریکن سفارت خانے رسک کے اوپر ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے امریکن سفارت خانوں پر، اور ان کی سیکیورٹی میں سویرا ان کو اتنا خرچ کرنا پڑے گا. ان کی شروع کر دیا انہوں نے امریکن سفارت خانوں کی دنیا کے کسی بھی ملک میں، وہاں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، اس کے اوپر اخراجات بڑھ گئے، سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے، اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں اور رسک بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. سدرا سدوزئی صاحبہ، امریکی نیوز جو رپورٹ ہے امتیاز صاحب نے تو تیسرے منظرنامے کو بھی مسترد کر دیا ہے. آپ کیا کہیں گی جو کہا گیا ہے کہ جنگ، معاشی بحران اور سیاسی دباؤ کے باعث ایران میں بڑے پیمانے پر عوامی احتجاج شروع ہو سکتے ہیں؟ بتائیے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل اس قسم کی سچویشن میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ایک سچویشن پہلے بھی جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جہاں پہ خامنائی صاحب کی تصویروں کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی تھی، جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایجنٹس جو ہے وہ پچ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے. وہ یہاں عوام میں شامل ہو کے جو ہے وہ انتشار پھیلا رہے تھے، وہ وہاں سے گولیاں برسا رہے تھے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رجیم چینج ہو جائے. جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ مجھے تو یہ قیادت منظور نہیں ہے اور میں اس کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا، یہ اس قسم کے بیانات آ رہے تھے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ خامنائی صاحب کے بیٹے ہی کو سپریم لیڈر مقرر کیا گیا. ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایسا کوئی لیڈر آئے، ایسا رہبر آئے یا ایسا کوئی صدر آئے جو دنیا کے لیے فائدہ ہو، جس کو دنیا کے لیے فائدہ ہو. ایران ہے جناب، یہ آپ کا کوئی اسٹیٹ نہیں ہے کہ جہاں آپ تو اپنی اسٹیٹس کے اندر جو ہے وہ اپنی مرضی کا لیڈر نہیں لگا سکتے. آپ تو وہاں پہ اپنی مرضی کا جو ہے وہ کوئی میئر نہیں لگا سکتے. تو آپ ایران کے بارے میں کس طرح یہ بات کر سکتے ہیں کہ میری مرضی کا ہے یا ہماری مرضی کا ہے تو اس کے بعد ہم ایران کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بہتر رکھیں گے؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ آپ کے پاس تو سوورینٹی نہیں ہے، آپ کے پاس تو کسی قسم کی پاور نہیں ہے. ایران آپ کی جورسڈکشن میں نہیں آتا، ایران آپ کی کالونی نہیں ہے. ایران ہے آپ کے اپنے ملک کی کوئی اسٹیٹ نہیں ہے جہاں وہاں پہ بھی آپ کی اپنی نہیں چلتی. سیکنڈلی آپ نے سر سے ایک بات پوچھی تھی کہ اور سر نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا کہ امریکہ، پاکستان اور رشیا جو ہے وہ گارنٹی اٹھا سکتے ہیں. میں ملیحہ لودھی صاحبہ کا ایک بیان دیکھ رہی تھی کہ جس کے اندر وہ بڑا کلیئرلی انہوں نے فرمایا ہے کہ اب ممالک جتنے بھی ہیں اس دنیا میں وہ ثالثی کرنا تو چاہتے ہیں لیکن وہ اس طریقے سے سامنے نہیں آ رہے، اور اس کی ایک ریزن ہے، اس کی ریزن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا ہر چیز کے اوپر یو ٹرن لے لینا اور ڈونلڈ ٹرمپ کی انسٹیبل مینٹالٹی اور نیچر. تو کیا آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان کا ضامن کوئی بھی بننے کے لیے تیار ہوگا کہ ان کیس ہم کوئی بھی کنٹری جو ہے، امریکہ کا، رشیا جو ہے وہ ضامن بن جاتا ہے یا چائنا ضامن بن جاتا ہے؟ بھائی جنہوں نے مڈل آف دا مذاکرات میں بامبنگ شروع کر دی اور جنہوں نے بچوں کے اسکولوں کے اوپر بامبنگ شروع کر دی، تو کیا اس کی گارنٹی اٹھانے کے لیے کوئی بھی دوسرا ملک سامنے کھڑا ہوگا آ کے؟ بالکل سدرا سدوزئی صاحبہ، ایسا ہی ہے. بعضی جو ملک ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، بلکہ متحد کہیں گے ان کو، ان کے ساتھ ہیں، وہ بھی اب کوئی گارنٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی ثالثی کے کردار میں آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. فیصل حکیم صاحب، سر دونوں امتیاز صاحب کی جانب سے بھی، سدرا سدوزئی صاحبہ کی جانب سے بھی، اس جو رپورٹ ہے امریکی نیوز رپورٹ کا جو تیسرا منظرنامہ ہے اسے مسترد کر دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ ایسی کوئی سچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ایران کی جو عوام ہے وہ احتجاج کرے، سڑکوں پر نکلے، اس کے بعد قیادت کو چینج ہونے کا جو ہے وہ موقع مل جائے یا قیادت چینج ہو جائے؟ سر
دیکھیں سویرا، جو گزشتہ جنگ ہوئی تھی اس کے بعد جس طرح کے معاشی حالات چل رہے تھے اس میں ایک دفعہ جو ہے وہ مظاہروں کا سلسلہ شروع بھی ہوا، لیکن اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ٹیکل کیا گیا اور ساری صورتحال کو کنٹرول کیا گیا۔ یہ جو صورتحال ہوتی ہے مظاہروں کی، یہ ملک کی اندرونی سطح پر سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کسی نہ کسی حد تک بیرونی جو مداخلت ہے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی ساری صورتحال پہ نظر رکھے ہوتے ہیں، اور اس صورتحال میں جب ملک مشکلات کا شکار ہو، اس طرح کی صورتحال کو کنٹرول بھی کر لے، اور اس کے اوپر جب باہر سے حملہ آور ہو جائے، کوئی دوسرا ملک، دوسری ریاست یا کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوتا ہے، تو وہ جو ایک آپس میں اختلافات ہوتے ہیں نا، وہ بھی اتحاد کی صورت میں بدل جاتے ہیں اور اتحاد قائم ہو جاتا ہے، یکجہتی قائم ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال میں دوں گا کہ جب سپریم لیڈر کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ لاکھوں کی تعداد میں، جنگ کی حالت میں لاکھوں کی تعداد میں اصفہان اور دیگر جو شہر تھے وہاں پہ لوگ نکلے اظہار یکجہتی کے لیے، اور ابھی جو نئے سپریم لیڈر کا انتخاب ہوا ہے، بھلے اس پہ جو ہے وہ اٹیک ہوا ہے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے اور انہوں نے اظہار یکجہتی کیا، اور اس نئے لیڈر کی جو تقرری تھی، جو ان کو مقرر کیا گیا، اس کو بھی یہ کہنا کہ وہاں پہ اب کوئی ایسی صورتحال ہوگی، امریکی اور اسرائیلی حملے کے بعد یہ صورتحال نظر نہیں آتی ہے۔ مذاکرات والا پہلے جو ہے وہ قصہ ختم ہو چکا ہے کہ وہاں پہ اعتماد ہی نہیں ہے۔ جہاں تک امریکہ کے گارنٹی کا تھا، تو رشیا اور چائنا جو ہے وہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہیں کہ وہ دونوں جو ہیں وہ ہم پلہ بڑی طاقتیں مانی جاتی ہیں، اور دنیا میں ان کا ایک اپنا اثر و رسوخ ہے۔ پاکستان جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے، ایران کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتا ہے، اس وجہ سے جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کی گارنٹی کی بات ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی گارنٹی جو ہے وہ کوئی بھی نہیں اٹھائے گا۔ وہاں پہ تو ان کے اپنے جو کانگریس کے ارکان ہیں وہ ان کے خلاف بولتے نظر آتے ہیں، وہاں پر تو اب مظاہروں کا سلسلہ ان کے خلاف ہوتا نظر آتا ہے۔ فیس سیونگ والی بات ہے تو آخری فیس سیونگ کا طریقہ یہی ہے، جو مجھے نظر آتا ہے کہ آخر پہ یہی ہوگا کہ ایک اعلان ہوگا کہ ہم اپنی فورسز جو ہیں وہ واپس بلا رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے۔ اور امریکہ جو ہے وہ بری طرح پھنسا ہوا ہے اس وقت، اسرائیل کے کہنے پہ کیا یا غلطی سے وینیزویلا سمجھ کے کیا، جو کچھ بھی کیا، امریکہ ایک ایسے چنگل میں پھنس چکا ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں نا کہ اب کمبل اس کو نہیں چھوڑ رہا کہ وہ دور جا سکے۔ تو صورتحال وہی ہے کہ فیس سیونگ کے لیے کوئی اس کو ایک انگلی پکڑا دے یا امریکہ خود اعلان کر لے کہ وہ اپنی فورسز جو ہے واپس بلوا رہا ہے، لیکن اس صورتحال میں بھی جو ہے وہ وہاں سے ایران سے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ فیصل حکیم صاحب، سر وقت کم ہے، امتیاز صاحب سے بھی ان کا کامنٹ لینا چاہوں گی۔ امتیاز صاحب شارٹ کامنٹ کریے گا، امریکی نیوز رپورٹ کے حوالے سے آج ہم نے پورا پروگرام کیا اور اسی پر بات کر رہے ہیں۔ سر چوتھا جو ممکنہ منظرنامہ ظاہر کیا گیا وہ یہی ہے، آپ نے پہلے بھی سر اس پہ بات کی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل زمینی فوجی کارروائی کریں اور ایران کی جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیں یا پھر اپنے کنٹرول میں لیں۔ ساتھ ہی رپورٹ کے مطابق جو پانچواں منظرنامہ ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جیسے کہ ابھی فیصل حکیم صاحب نے کہا ہے کہ ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیت کو کمزور قرار دے کر جنگ میں فتح کا اعلان کر دے اور امریکی افواج کو واپس بلا لیا جائے۔ سر یہ تو سب سے آسان طریقہ ہے، اسی پہ فیصل بھائی نے بھی یہ بات کی، میں بھی کہتا ہوں اس کا سب سے اچھا علاج ہے آپ ڈائلاگ وغیرہ چھوڑیں، جسٹ ایک اسٹیٹمنٹ دینا نا، آپ نے جیسے اتنے سارے اسٹیٹمنٹ ٹرمپ دے کر یو ٹرن مار دیتا ہے اور بولتا ہے وہ کر دیں بھائی فتح، یہ کر رہے ہیں نا 2 دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آداب مکمل کر لیے، ہم نے تباہ کر دیا، اب اس پر آ گئے الزام تراشی نہیں پڑوسوں نے لگاتی ایک دوسرے پہ کہ جناب انہوں نے تو اپنے ہی بچیوں کے اسکول پہ میزائل مار کے بچیوں کو شہید کیا، اب وہ تو کوسنوں پر آ گئے نا، وہ ساری چیزیں ہو گئی۔ دیکھو داؤ پر تو اب امریکہ لگا ہوا ہے، مشرق وسطیٰ میں ایران جنگ نے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی پوزیشن کو بری طرح ڈیمیج کیا ہے۔ اب مشرق وسطیٰ کا ہر ملک، سعودی عرب، بحرین، قطر، جس کا نام بھی اٹھا لیں، وہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ امریکہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہتا ہے، بس اس کے لیے اسرائیل ہے۔ اب اس کا مطلب ہے ان فیوچر
اب یہ یہاں کے ریجم چینج والی بات نہ ہو جائے امریکہ کے اندر، وہاں پر بھی موجود ہے نا، تو سزا یافتہ ہے ٹرمپ، تو سزا یافتہ پریزیڈنٹ ہے، وہاں کا لا ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس لیے کوئی اس کو اجازت ہے، ورنہ تو اگر کسی اور ملک میں اجازت نہیں ہے، صرف امریکہ میں ہے کہ جی اگر پریزیڈنٹ جیت جائے گا اس کے خلاف یہ تو سزا یافتہ ہے ٹرمپ، تو سزا اس کی ہے، سسپینڈ ہوئی بھی ہے، جب یہ صدارت سے جائیں گے تو اس کے بعد جو لا کہتا ہے ان کے امریکنز کا وہ وہاں پہ کام کرے گا وہ. اور زمینی جنگ تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے. امریکہ کی دادا گیری ہر اس ملک پر چلتی ہے کہ جو اس سے اٹیچ نہیں ہے. اس نے اپنے اراؤنڈ میں لاطینی امریکہ، کیوبا، میکسیکو، آپ یہ وینیزویلا، اس سے بڑے کمزور ممالک رکھے ہوئے کہ جس کے اوپر وہ قابو پا لیتا. کینیڈا ہے، وہاں پہ کوئی چیز نہیں. زمینی جنگ تو میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی ہوگی. اب یہ اس نے اسٹیک پہ لگا دیا. صاحبہ امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں زمینی جنگ تو کسی صورت نہیں ہو سکتی. دوسرا پھر پانچواں جو آخری سر یہی سدھا صاحبہ بچا ہے کہ جنگ میں فتح کا اعلان کریں اور ساتھ ہی امریکی افواج کو واپس بلا لیا جائے. کیا کہیں گی؟ کیونکہ دیکھو کرد بھی واپس چلے گئے، کردوں میں بھی منع کر دیا ہے. جی بالکل، میں امتیاز صاحب کی بات سے جو ہے وہ سیکنڈ کروں گی کہ زمینی جنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بوٹس آن گراؤنڈ والی سچویشن کسی بھی طریقے سے ہوگی. اور جس طریقے سے سر نے فرمایا ہے کہ اب وہ اپنی وہی پھپھیوں والی حرکت کریں اور وہی پڑوسنا والی حرکتیں کریں، اور وہ ایسے کر بھی رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے بیانات اس طرح کے نہیں آ رہے. وہ بھی کہتے ہیں ہم نے 80% جو ہے وہ سپریم لیڈرشپ ختم کر دی ہے، ہم نے اتنے % جو ہے وہ زمینی کنٹرول حاصل کر لیا، ہم نے اتنے % فضائی کنٹرول حاصل کر لیا، ہم نے اتنے % جو ہے وہ ان کے نیوکلیئر کو ختم کر دیا ہے، ہم تو جو ہے وہ پوائنٹ آف اسٹرینتھ پہ ہیں، ہم اس وقت فاتح قرار مانے جا چکے ہیں. یہ ان کا اپنا نیریٹو ہے اور اپنے اس نیریٹو کے اکارڈنگ اپنی ہی وہ ایک فینٹیسی کے اندر چل رہے ہیں. تو وہ ان کے پاس تو یہ سب سے بہترین ہے کہ عزت بھی بچ جائے گی، تھوڑی سی جو ہے وہ معیشت بھی بچ جائے گی، کسی کو دنیا میں باقی ممالک کو منہ دکھانے کے بھی قابل رہیں گے. کہ پیوٹن کو انہوں نے کال کر دیا، ٹھیک ہے، ان سے زیلفنکی کو کال کر دیا جناب، ان سے مدد مانگنے کھڑے ہو گئے جن کو کل آپ اپنے ہی وائٹ ہاؤس میں بلا کے بے عزت کر رہے تھے. تو جب آپ جو ہے یوکرین سے مدد مانگ رہے ہیں، پیوٹن سے مدد مانگ رہے ہیں، یہاں وہاں جا کے مدد مانگ رہے ہیں، تو اتنی ضلالت اٹھانے سے بہت بہتر ہے کہ اب آپ اپنی فینٹیسی کے اندر جو آپ رہ رہے ہیں اس کو پورا کریں، اعلان کریں اور گھر جائیں. ٹھیک ہے. فیصل حکیم صاحب شارٹ کامنٹ کر دیجئے گا. سدھا سدوزائی صاحبہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ اعلان کر دیں، گھر چلے جائیں. امتیاز صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ زمینی کارروائی تو ہونے سے رہی ایران میں. آپ کا کیا شارٹ کامنٹ ہے سر؟ دیکھیں زمینی کارروائی تو ناممکن ہے، اس لیے کہ کردوں پر انحصار کیا جا رہا تھا. کرد اس پورے خطے کے لیے خطرہ ہیں اور یہ ترکی بھی سمجھتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب مظاہرے ہو رہے تھے تو اس وقت ترکش انٹیلیجنس نے جو معلومات کی تھیں اس کے بنا پر ایران نے ان کرد باغیوں کے خلاف کارروائی کی تھی. دوسری چیز کہ ایک کوشش جو مشرق وسطیٰ میں کی گئی تھی امریکہ کا اور اسرائیل کا جو ایک خیال تھا، اس کے مطابق جب رد عمل آئے گا تو اس کے جواب میں جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہ اس جنگ میں کود جائیں گے، اور جب وہ کودیں گے تو یہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور یہ جنگ صرف مشرق وسطیٰ کے اندر ان ممالک کے درمیان ہوتی رہے گی. اور اس میں زمینی کارروائی کا بھی کسی حد تک رول ہو سکتا تھا، لیکن جو دانشمندی تھی ان ممالک کی جو مشرق وسطیٰ میں ہیں، چاہے وہ سعودی عرب تھا، چاہے قطر تھا، چاہے UAE تھا، یا اس میں جن ممالک کا کردار تھا ان کو اس طرح جو ہے وہ روکنے میں، یقینی طور پر وہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا. تو یہ تو امریکہ کے لیے ناممکن ہے کہ اب وہ زمینی کارروائی کرے. زمینی کارروائی جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ اگر کی گئی تو وہ قبرستان کی صورت میں ہوگی. وہاں پہ کامیابی 0% ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اس کو جو ہے لاجسٹک سپورٹ بھی ملنا بند ہو جائے گی، اور وہاں پہ کامیابی کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہوگا. بلکہ یہ اس امریکہ کی اور اسرائیل کی جو ناکامی ہو رہی ہے نا، اس پہ مہر ثبت کر دے گی کہ یہ بالکل ہی فارغ ہو چکے ہیں، اور یہ جو ایک دعویٰ ہے کہ یہ سپر پاورز ہیں وہ بھی ان سے کھو جائے گا. چودراہٹ کے دعوے بھی ان کے درے کے درے رہ جائیں گے. بالکل فیصل حکیم صاحب یہی بس سچویشن ہے. امتیاز صاحب نے بھی یہی کہا، سدرا صاحبہ نے بھی یہی کہا ہے کہ زمینی کارروائی تو کسی صورت نہیں ہو سکتی. اور اسی پروگرام میں ساری باتیں تو ہم نے کر لی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ایران جنگ میں کس کو فتح ملے گی، جبکہ امریکی صدر ٹرمپ یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تمام اہداف مکمل کر لیے، کوئی اہداف نہیں بچا اور ہم جیت کے قریب ہیں. اس تمام دو سینیریو پر بات کرنے کے لیے ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں کے وقت کا شکریہ. پروگرام سے دیجیے سویرا بھٹی کو اجازت. اللہ حافظ.